अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान और नवाज़ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। नाज़रीन, नया बजट पेश हो चुका है और इम्प्लीमेंटेशन जो है जारी है और तमाम सूरत हाल में आवाम जो है बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि इस बजट में टैक्सेस की भरमार कर दी गई है। FBR के अगर हम टैक्सेस के हवाले से बात करें तो गुज़िश्ता साल जो FBR को हदफ दिया गया था वो 9,200 अरब रुपए का था और इस दफ़ा 12,700 अरब रुपए तक तकरीबन जो है टैक्सेस की मद में FBR आवाम से कलेक्ट करेगा टैक्सेस। और तमाम तर हालात में महंगाई का जो एक एलिमेंट बढ़ता चला जा रहा था, मज़ीद महंगाई होती भी दिखाई देगी। आवाम का इस बजट के हवाले से क्या कहना है, आवाम से जानेंगे, आवाम के तासुरात लेते हैं और सनतकारों से भी जानेंगे कि इस टैक्स के क्या उन पर असरात पड़ेंगे। और सहाफ़ी बिरादरी के लिए जो है 5,000 सहाफ़ी जो है अपना हेल्थ के हवाले से फैसिलिटीज़ उठा सकेंगे, ये भी इस बजट में मेंशन है। तो तमाम सूरत हाल पे बात करते हैं, हमारे साथ नाज़रीन अवाम मौजूद है हमारे साथ। बात करते हैं कि जिस तरह से इस दफ़ा टैक्सेस की भरमार कर दी, हर चीज़ पर जो है टैक्सेस की सूरत में अब हुकूमत आवाम का खून चूसेगी। और इस तमाम सूरत हाल में जहाँ महंगाई बहुत ज़्यादा पहले बढ़ चुकी थी, तो अब आवाम क्या एक्सपेक्ट कर रही थी इस बजट से और हो क्या गया, जानते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र कैसे ठीक? अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे थे इस बजट से आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये है कि भाई प्यारे मेरे भाई, जितनी हुकूमतें आई हैं ये आएंगी। आप ये बताएं कि हर ने हर दफ़ा बजट में इजाफा किया है कि नहीं किया? किया है। वो ख़जाने में जो दौलत है वो कहाँ जाती है? हमारे ऊपर तो नहीं लगाते हैं। जितने भी गवर्नमेंट मुलाजिम हैं, जितने भी सियासतदान हैं, सिर्फ इनकी गाड़ियों का पेट्रोल बंद क्यों नहीं करते? हमारी जेब पे बोझ क्यों डालते हैं? एक सरकारी अफसर है बड़ा, जैसे कहते हैं कि वो 20वां ग्रेड या 18वां, हमें तो नहीं पता, अनपढ़ लोग हैं, हमें तो नहीं पता। वो सुना ये है कि ये 18 या ग्रेड का अफसर या 20 ग्रेड का जो अफसर होता है उसकी 20 लाख जो बाद में देते हैं, पेंशन कहते हैं, क्या कहते हैं, पेंशन कहते हैं। वो क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं? हमारे पैसे में से 20 लाख उसको क्यों देते हैं, किस लिए देते हैं? हम कमाएं, वो बाद में भी बैठ के खाएं, किस लिए? हमारे पैसे पे ये ऐश क्यों करते हैं? अच्छा चलो करते हैं, तनख्वाहों और हर चीज़ इन पे भी बड़े सर जी अगर ऐश करते हैं किस लिए करते हैं जनाब? हम गरीब कमाएं, ये नवाब के बच्चे बैठ के खाएं, अय्याशियाँ ये करें, नवाब इनके बच्चे बने, हम मजदूरी करते मर जाएं यार, किस लिए? पिछले साल आपने सुना होगा कि सिगरेट पे 50% इजाफा हुआ है। वो 50% पे जो इजाफा हुआ है उसके अरबों रुपए के पैसे बनते हैं, अरबों रुपए के हमारी जेब से निकले। आवाम 90% नहीं तो 60% लोग सिगरेट पीते हैं। जिसकी डब्बी थी 250 रुपये वाली हो गई 500 रुपये की, और एक साल में वो डब्बी लगाओ ना यार, करोड़ अरबों रुपए के। वो कहाँ गए? कौन खा गया? अफसर खा गए, गवर्नमेंट खा गई, कौन खा गया? कहाँ गए? टैक्सेस की भरमार की है। और FBR का जो हदफ है पिछली दफ़ा 9,200 अरब रुपए का हदफ था और इस दफ़ा तकरीबन 12,700 का जो अरब रुपए का ये हदफ बना दिए। तो इस तमाम सूरत हाल में अब आगे पेट्रोल भी महंगा होगा, कई ऐसी चीज़ें, सब अशिया खुर्दनोश महंगी होती चली जाएंगी। पहले महंगाई से कितने तंग थे और अब क्या हालात? 10 दिन पहले सिलेंडर था बड़ा कमर्शियल 9,000 रुपये का, और 3 दिन में चोरी 1800 रुपये का इजाफा हो गया। वो 1800 रुपया अभी वो आया नहीं, जो बजट आया है ना, बजट से पहले 1800 रुपये का इजाफा कर दिया है। सिगरेट ब्लैक हो गए, और गैस ब्लैक, हर चीज़ ब्लैक होनी शुरू हो गई। ये मौका देते हैं सियासतदान जितने बैठे हैं ना, इनकी अपनी फैक्ट्रियाँ, अपनी मिलें, सारा माल आप संभाल, यानी कि अपने घर लेके जाते हैं। भाई आवाम को ना एक लूटने पे के तुले हुए सारे। वो बंदा है जो ईमानदार हो, इस मुल्क के हालात बदले, सबसे पहले गरीब का हालात बदले यार। एक्सपेक्टेशन क्या थी, क्या उम्मीद कर रहे थे इस बजट? सर जी हमें बहुत उम्मीद थी कि इस दफ़ा कोई महंगाई नहीं होगी। ये महंगाई जितना उन्होंने रिलीफ दिया ना 1 महीने में, वो दिखावा था। क्या था? असल बर्बादी तो हमारी आनी है, हमारे दरवाजे पे खड़ी है। हमारे यकीन जाने के पहले देखते थे 10 दिन पहले, 15 दिन 20 दिन पहले जानवर रोडों पे लेके आता, मुझे दिखाओ रोड पे कोई जानवर नज़र आ रहा है? किसी गली मोहल्ले में चले जाओ और गरीब सफ़ेद पोश तो मर गया यार, इन लोगों ने मार दिया है। अभी जो हालात हैं इसमें अब महंगाई मज़ीद हो जाएगी, बजट बड़ा सख्त आ चुका है और अभी जो है हालात, आवाम जो है, अभी ईद भी करीब है, अभी ईद के मौके पर वही तैयारियाँ, वो ईद का जोश व खरोश बिल्कुल भी स्लो
सर ये नहीं है, यकीन जाने कि हम तकरीबन हर साल करते थे। इस साल मायूस हुए खड़े कि अभी तक सोच रहे हैं कि यार हम पैसे इकट्ठे करें, कोशिश करें कि सारा साल गुजर गया है, कुर्बानी हमारे, अच्छा चलो हम तो समझदार हैं, हम बर्दाश्त हालात का मुकाबला कर जाएंगे। जो हमारे मासूम बच्चे हैं वो कहते नहीं पापा अभी तक जानवर नहीं लाए, आप क्या लाओगे, को बकरा ला दो, पापा कब आएगा, पापा कब आए। 208 बच्चों को कैसे कैसे जवाब दूँ, किसको कब कब जवाब दूँ कि यार अभी तक मैं नहीं लेके आया यार। बजट जो है उसने आवाम से ईद की खुशियाँ भी छीन ली हैं। आवाम जो है ईद भी इस हवाले से नहीं कर पा रही और तमाम तर सूरत हाल में जो है लोग बहुत ज़्यादा मुतासिर हैं और इस हवाले से जो है आवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि जो ये बजट अब पेश किया गया इसमें टैक्सेस की भरमार कर दी है और इस सूरत हाल में मज़ीद भी ये जो है हर तबका परेशान है। चाचा जी क्या हाल है? ठीक हाल है, वैसे ठीक है, शुक्र है। हर चीज़ अब महंगी होने लगी है, बजट बड़ा सख्त है, क्या कहेंगे? ये मेहरबानी थी वजे ते लेकिन इन दिहाड़ियाँ कहने जिन्नी है कि महंगाई है, खर्चे नहीं निकलते ते बड़े परेशान है भाई। ठीक है, पहले उम्मीद क्या करेंगे पावे हुण गवर्नमेंट आई है, बजट आसी ते क्या हालात थी? आज से तो कोई हालात अच्छे हो जावें। ठीक है, लेकिन उम्मीद तो आपको अच्छे हालात थी, लेकिन हालात हुण मज़ीद मुश्किल होते पे, जी जी मुश्किल थी पे हालात जो है मज़ीद मुश्किल होते चले जा रहे हैं और इस हवाले से जो है लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। और जो ये बजट अब पेश हुआ है, अब इस बजट में जो है आवाम का मज़ीद जो है खून चूसा जाएगा और मज़ीद भी जो है इस हवाले से शहरी मौजूद हैं। भाईजान क्या हाल है? ठीक है भाई, वैसे ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। बड़ा सख्त बजट आया, हर चीज़ अब महंगी होने लगी है, क्या कहेंगे? सारा सी यही कहेंगे, मजदूरी कर रहे हैं, ना पूरी हो रही है, ना बच्चों की रोटी चल रही है, ना कुछ भी नहीं हो रहा, बहुत महंगाई है, मर गए हैं कमा कमा के। का बिल आ गया, बिल उतार लिया, फिर किराया आ गया, फिर बिल आ गया, इस जंजालपुरे में पड़े हैं। बिल भरेंगे, किराया भरेंगे, या उसके बाद जो है अपना अखराजात जो है घर के वो भी पूरे नहीं होते। उम्मीद क्या थी आपको इस गवर्नमेंट से कि जब ये बजट देगी कैसे? ये उम्मीद बहुत थी भी ये हुकूमत आएगी, ये सारा सस्ता निज़ाम बनाएगी, हम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ये हुकूमत जितन दी आई है ज़्यादा परेशान हो गए हैं, जब से हुकूमत आई है मज़ीद परेशान। बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। बिल भरते हैं तो किराया नहीं है, जो किराया भरते हैं तो आटा नहीं है, जो आटा भरते हैं तो सौदे नहीं हैं, कुछ भी नहीं पूरा हो रहा, बहुत जंजालपुरे में पड़ रहे हैं। बजट के बाद तो मज़ीद भी महंगाई होने लगी है, अब क्या हालात होते नजर आते हैं? बाद में रोडों पे आ जाएंगे गरीब बंदा, और क्या करेगा। गरीब बंदे जो हैं सड़कों पर आ जाएंगे और जो लोग हैं बहुत ज़्यादा इस हवाले से परेशान हैं। जो एक्सपेक्टेशंस थे कि इस बजट में कुछ कमी होगी, बजट पेश होने के बाद जो है हालात बेहतर होंगे, लेकिन हालात जो हैं मज़ीद सख्त हो रहे हैं, हालात जो है मज़ीद ख़राब होने जा रहे हैं। आवाम के हर चीज़ पे टैक्स लगा दिया गया है। गाड़ियाँ आप नई ख़रीदेंगे उस पर टैक्स देंगे, आप जो है कोई चीज़ भी ख़रीदते हैं आप उस पर टैक्स जो है मज़ीद ज़्यादा देंगे बनस्बत पिछले साल जो आप टैक्स भरते थे उससे ज़्यादा इस साल जो है टैक्स की सूरत में गवर्नमेंट आपसे वसूल करेगी पैसे। और इस सूरत हाल में आवाम का ये कहना है कि जितनी महंगाई पहले थी उसमें हमारी बस हो चुकी थी, अब इस टैक्स के बाद जो अब महंगाई बढ़ने लगी है तो इस महंगाई का जो सामना करने की अब हमें सकत नहीं रही। अब हम इस महंगाई का सामना जो है न जाने किस तरह करेंगे, फरियाद कर रही है हमारी आवाम और मुतालबा भी ये कर रही है कि जो खुशियाँ हमारी ईद की थी, ईद से पहले आपने बजट देकर इतना जालिम, इतना महंगा बजट देकर जो है खुशियाँ आप छीन ली हमसे, तो खुदारा हमारे हाल पर रहम करें और इस ईद पे कोई ना कोई सब्सिडी आवाम को दें ताकि आवाम के हालात बेहतर हो सके। तमाम तो सूरत हाल पे मज़ीद सनतकार इस हवाले से कितना परेशान है, मज़ीद लोग कितना परेशान है, उस पर भी बात करते हैं, लेकिन वक्त एक शॉर्ट ब्रेक का हमारे साथ रहेगा। वेलकम बैक नाज़रीन। तमाम तो सूरत हाल पे जिस तरह से बजट के हवाले से बात कर रहे हैं और वफाक का जो बजट पेश हुआ उसमें सहाफ़ी हज़रात के लिए फ़र्स्ट टाइम इन एवर इन हिस्ट्री ऐसा हुआ कि जितने भी सहाफ़ी हज़रात हैं उनके लिए रिलीफ़ की सूरत में 5000 सहाफ़ी जो हैं उन्हें मेडिकल सहूलियात जो हैं इस बजट में देने के लिए अनाउंसमेंट की गई।
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم نے دیکھا کہ جب ہمارے گزشتہ 2-3 سال سے حالات پولیٹیکلی کافی انسٹیبل تھے تو اس وقت جو بجٹ آ رہا تھا اتنا سخت نہیں آیا تھا جتنا یہ بجٹ بہت زیادہ سخت بجٹ پیش ہوا ہے. اور تمام صورتحال میں مہنگائی کا ایک ایلیمنٹ جو پہلے سے بہت بلند تھا اب مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایڈیٹر روہی نیوز امجد بخاری صاحب موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. یہ بتائیے گا کہ پولیٹیکل حالات سٹیبل ہو چکے ہیں مگر پھر بھی اتنا سخت بجٹ پیش ہوا. دیکھیں اس وقت ہماری جو معیشت ہے وہ بڑی مشکل حالات سے گزر رہی ہے اور یہ متوقع تھا اس قسم کا بجٹ کہ جس میں ٹیکسز زیادہ کیے جائیں گے. اور ہماری آئی ایم ایف کے ساتھ ہم اس وقت بھی مذاکرات کے مرحلے میں اور ہمیں وہاں سے ایک مزید پروگرام چاہیے اور اس پروگرام کو حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے آئی ایم ایف کی جو شرائط ہیں ان پر عمل درآمد کریں کیونکہ وہ ہمیں قرض دے رہے اور وہ ہم سے جاننا چاہتا ہے کہ آپ کس طرح اسے واپس کریں گے. اگر واپس کرنے کا کوئی رستہ نہیں ہوگا تو وہ قرض نہیں ملے گا. تو اس سلسلے میں انہوں نے پھر جو ہدایات جاری کی ہیں اس کو بھی ہم دیکھ رہے ہیں اور اس میں ضروری تھا کہ ہم بجٹ میں مزید ٹیکسز جو ہے وہ عائد کریں. اگر آپ بجٹ کو ذرا سمجھیں کہ 18,000 ارب کا بجٹ ہے تو اس میں سے 10,000 ارب جو ہے ہم نے صرف قرض اور سود کی ادائیگی کرنی ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ 10,000 ارب یہ تقریباً اتنے ہی پیسے ہیں جتنے ہم ٹیکسوں کی مد میں وصول کرتے ہیں بلکہ وہ اس سے کم ہے اور ادائیگی زیادہ کرنی ہوتی ہے. تو آپ وہ جو ہماری آمدنی ہے وہ وہی ہے جو ہم ٹیکسوں کی مد میں وصول کرتے ہیں. تو آپ یہ دیکھ لیں کہ ہماری جو آمدنی ہے وہ ساری کی ساری ہم نے قرضوں کی ادائیگی اور سود کی ادائیگی میں بھیجنی ہوتی ہے. تو باقی ہمارے پاس کیا بچے گا؟ ملک چلانے کے لیے کیا بچے گا؟ تو ضروری تھا کہ ہم مزید ٹیکسز لگائیں اور باقی جو بجٹ ہے اس کو خسارے سے پورا کرتے ہیں. خسارہ کیسے پورا کیا جاتا ہے؟ مزید قرض لیا جاتا ہے. تو ابھی سر کیا دیکھتے ہیں آپ کیونکہ جس طرح پچھلے سال ہم نے دیکھا ہے ایف بی آر کو ریونیو کلیکشن کے لیے 9,200 ارب کا ٹارگٹ تھا, اس دفعہ بڑھا کر تقریباً 12,700 ارب تک تقریباً جو کر دیا گیا ہے. تو اس تمام صورتحال پہ جتنے بھی ہمارے صنعت کار ہیں, جتنے بھی ہمارے انڈسٹریلسٹ, جتنے بھی اوور آل جو ہماری جی ڈی پی میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتے تھے یا ہماری معیشت کو مضبوط کرنے میں ان کا ایک بہت بڑا کردار تھا, تو اب اس چیز سے کیا وہ ڈی موٹیویٹ ہوتے نظر نہیں آئیں گے آپ کو؟ دیکھیں اس بجٹ میں تقریباً 3,000 ارب روپے ہم ٹیکسوں میں اضافہ ہم کر رہے ہیں اور ہم نے یہ اضافی پیسے وصول کرنے ہیں لوگوں سے. تو یقیناً یہ بوجھ تو ہوگا لوگوں کے اوپر اور یہ لوگوں کی جیبوں سے جب نکلیں گے 3,000 ارب روپے. کچھ عرصہ پہلے ہمارا اتنا بجٹ ہوتا تھا جو ہم یہ صرف ٹیکس میں اضافہ کر رہے ہیں. تو یہ ظاہر ہے اس کا دباؤ تو آئے گا اور اس کا دباؤ ابھی سے محسوس بھی ہو رہا ہے. لیکن حکومت یہ کچھ پلان کر رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں کچھ تاجروں کو ریلیف بھی دیا جائے, صنعت کاروں کو ریلیف دیا جائے, عام آدمی کو ریلیف دیا جائے. اس کے رستے بھی نکالے گئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ بجلی کے حوالے سے ایک یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ اس کا ایک ٹیرف الگ بنایا جائے انڈسٹریل صنعتوں کے لیے, اس پہ ریلیف دیا جائے اور کم قیمت پر بجلی فراہم کی جائے. دوسرا ایکسپورٹرز کے لیے کچھ انسینٹیو جو ہے وہ لائے جا رہے ہیں. اور تیسرا اہم پہلو یہ ہے کہ ہم نے جب یہ ٹیکسز بڑھائے ہیں, بجٹ کا حجم بڑھایا ہے, تو اس میں ایک مثبت پہلو یہ بھی ہے کہ ہم نے جو ترقیاتی کام تھے ان کا حجم بھی بہت زیادہ بڑھا دیا ہے. آپ یہ دیکھیں کہ تقریباً صوبائی بجٹ چاروں صوبوں کے ملا کے اور وفاق کا بجٹ ہم ملا لیں تو تقریباً 3595 ارب روپے جو ہے ہم ترقیاتی اسکیموں پر خرچ کرنے جا رہے ہیں. یہ بہت بڑا حجم ہے, پہلی دفعہ اتنی تاریخ میں ہو رہا ہے کہ ہم 3595 ارب روپے مطلب 3600 ارب روپے جو ہے ترقیاتی کاموں پر خرچ کرنے جا رہے ہیں. جب یہ سارے پیسے اگر واقعی اتنی پورے ملک میں خرچ ہوتے ہیں تو اتنے پیسوں سے جب ترقیاتی کام ہوں گے تو ایک ویزیبل چینج آپ کو نظر آئے گی. سر اس وقت کسان کا اگر ہم دیکھیں تو کسان کا کچھ خاص اس بجٹ میں کوئی خاص ذکر بھی نہیں کیا گیا. نہ کہ ہم اسے پہلے کئی بجٹ آتے تھے ہم کسان دوست بجٹ بھی کہہ دیتے تھے. اس دفعہ ہم نے پہلے بھی دیکھا جس طرح گندم کا سیزن آیا تو کچھ پالیسیز کی وجہ سے سارا پریشر کسان پر آیا, جس کی وجہ سے ہم نے دیکھا گندم اگر سستی ہوئی تو کسان کی جیب سے جا کر سستی ہوئی. سر اس بجٹ میں بھی کسان کو کوئی خاص ریلیف جو ہے ہمیں ملتا دکھائی نہیں دیا. تو اس تمام صورتحال کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں وفاقی بجٹ میں تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ کسان کا ریلیف ابھی کوئی بڑا نظر نہیں آ رہا, لیکن ایک کام ہے جو پنجاب حکومت بھی شروع کرنے جا رہی ہے اور مرکز بھی اس کو دیکھ رہے ہیں, وہ کسان کارڈ کا اجرا ہے. اور کسان کارڈ کا اجرا جو ہے وہ ظاہر ہے ایک بڑا منصوبہ ہے اور اس میں کافی ساری سبسڈی جو ہے وہ کسان کو فراہم کی جا رہی ہے اور اس کے وسائل کہاں سے جنریٹ کیے جا رہے ہیں. تو جو آپ نے کہا کہ گندم گورنمنٹ نہیں خرید رہی یا نہیں خریدی, تو اس کے نہ خریدنے سے جو پیسوں کی بچت ہوئی ہے حکومت کو
وہ اب حکومت جو ہے ان پیسوں کو کسان کی بہتری کے لیے خرچ کرنے جا رہی ہے. تو صوبائی بجٹ میں بھی جو ہے جو زراعت کا بجٹ ہے اس میں خاطر خواہ اضافہ کیا گیا ہے اور بہت بڑا اضافہ کیا گیا ہے تاکہ زراعت میں کچھ بہتری لائی جا سکے. آپ یہ دیکھیں کہ ہمارا جو اقتصادی جائزہ آیا ہے پچھلے سال کا 23-24 کا, اس میں ہماری جو گروتھ ریٹ ہے وہ کوئی اتنی اچھی نہیں رہی, لیکن اس کم گروتھ ریٹ میں بھی جو زراعت کی گروتھ ہے وہ 6.4% ہے. تو مطلب 6.5% زراعت کی گروتھ ریٹ ہونا بڑی گروتھ ریٹ ہے. اس کے مقابلے میں صنعت 1.21 اور سروسز بھی 1.21 پر کھڑی ہے. تو زراعت جو ہے وہ ایک رستہ تو ہے آگے بڑھنے کا, اور خاص طور پہ پاکستان جیسے ملک میں, اور اس میں بڑا کنٹریبیوشن ہے سابق وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن رضا نقوی کا, کہ وہ جب وزیر اعلیٰ تھے تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے زراعت پر بڑا فوکس کیا تھا, اور انہوں نے کپاس کی پیداوار میں 100% اضافہ کیا, انہوں نے اس کے رقبے میں اضافہ کیا, اور کپاس کی پیداوار جو ہے وہ اچانک اتنی تیزی سے بڑھی. اور پھر ہم نے دیکھا کہ گندم کی پیداوار بھی ایک بمپر کراپ ہوئی اور اس میں بھی نمایاں اضافہ ہوا پیداوار میں. تو زراعت کے اندر گروتھ ریٹ بھی اچھا ہے اور اس میں پوٹینشیل بھی موجود ہے, اور ابھی زراعت کے حوالے سے کافی سارے اقدامات جو ہے وہ کیے گئے, لیکن ایک ظاہر ہے کسانوں کا شکوہ اپنی جگہ پر موجود ہے. سر اگر اس میں ہم دیکھیں کہ ایک عام مزدور کی اجرت 32,000 سے بڑھا کر 37,000 کی ہے, تو کیا آپ کو لگتا ہے پہلے بھی کیا 32 مل رہی تھی, جو اگر اب گورنمنٹ اپنے کاغذات میں 37 کر بھی رہی ہے, تو عام ایک مزدور کسی بھی اگر ہم فیکٹری میں چلے جائیں لیبر کی اتنی آپ سمجھتے ہیں کیا اسے ملتا ہے؟ دیکھیں یہ ایک المیہ ہے کہ ہم جو کم از کم اجرت مقرر کرتے ہیں وہ اپنے ملازمین کو دلوا نہیں پاتے. یہ اس پورے ملک کا ایک معاملہ ہے اور مسئلہ ہے, لیکن ایک اگر ہم حقیقت پسند ہو کے اس بات کو ذرا غور سے دیکھیں کہ اگر ہم واقعی وہ اجرت جو ہے سب کو دلوانا شروع کر دیں, تو صنعت کار یا تاجر حضرات اپنے آدھے مزدوروں کو ویسے ہی فارغ کر کے گھر بھیج دیں. بالکل ایسا, وہ کہیں گے کہ ہمارے لیے کاروبار کرنا ممکن بھی نہیں رہا ان پیسوں میں. اچھا, اب حکومت ظاہر ہے 37,000 روپے اگر کی ہے تو وہ اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ تاکہ اگر 37,000 روپے نہیں بھی مل رہے تو یہ اضافے کا کچھ حصہ جو ہے مزدوروں تک مل جائے. تو وہ پریشر تو یقیناً آتا ہے جب اجرت بڑھتی ہے, تو تمام شعبے جہاں جہاں مزدور کام کر رہے ہوتے ہیں وہاں دباؤ آتا ہے کہ جی اجرت جو ہے وہ بڑھائی جائے. یہ آپ اس کو ایسے سمجھیں جیسے ہم گوشت کا ریٹ مقرر کرتے ہیں اور وہ کم مقرر کیا ہوا ہے ہم نے, اس ریٹ پہ ہمیں گوشت ملتا تو نہیں ہے, لیکن وہ ایک سلیب جو ہے وہ پابند رکھتی ہے کسائیوں کو کہ وہ اس پہ ذرا کچھ تھوڑا سا احتیاط کریں اور تیزی سے آگے نہ بڑھ جائیں. تو اس میں ایسا ہی ہے, لیکن اس کو اگر حکومت اعلان کرتی ہے تو اس پر عمل درآمد بھی یقینی بنانا چاہیے. آخر میں سر, ہم جب بھی بجٹ آتا ہے تو ایک مڈل کلاس آدمی کے لیے یہی ہوتا ہے کہ کوئی بڑی ہو یا اچھی گاڑی وہ خریدنے کا سوچ رہا ہوتا ہے, لیکن اس دفعہ ہم نے دیکھا کہ جو عام وہیکلز ہیں ان پر تو ٹیکسیز لگے, لیکن جو ہمارے الیکٹرانک گاڑیاں سر تھی جو کہ پوری دنیا میں انہیں پروموٹ کیا جاتا ہے, ان پر جو ٹیکس فری کیا جاتا ہے, تو اس بجٹ میں سر ان پر بھی جو ٹیکس لگا دیا گیا ہے, تو اس حوالے سے گورنمنٹ کا جو اقدام ہے کہ مطلب جو ایک انوائرمنٹ فرینڈلی ایک چیز تھی اور اس پر بھی ٹیکس لگایا جا رہا ہے, تو تمام صورتحال میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ پھر تو آنے والے بجٹ میں مزید بھی اگر جیسے منی بجٹ آئے گا اس میں بھی اس طرح کی چیزوں پر مزید ٹیکسز ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. ہمارے ہاں تو پورا سال بجٹ آتے رہتے ہیں. بالکل ایسا سر, اور بجٹ کا سلسلہ اب ہر 15 دن بعد پیٹرول کی قیمت میں فرق آتا ہے تو وہ بھی ایک بجٹ آ جاتا ہے. تو لوگ جو ہے ظاہر ہے اس سے پریشان تو رہتے ہیں. اب ایک معاملہ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر گاڑی خریدنا یا گھر بنانا وہ عام آدمی کی پہنچ سے دور چلا گیا ہے, اور وہ اس کے لیے ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ سوچ سکے کہ اپنی آمدنی سے گھر بنا سکتا ہو یا گاڑی خرید سکتا ہو. یہ حکومت کو اس کی فکر کرنی چاہیے تھی اور اس کو جو ہے ایڈریس کرنا چاہیے تھا. یہ جو آپ نے بات کی کہ الیکٹرانک گاڑیاں اور ہائبرڈ گاڑیاں, یہ حکومت نے یہ کیا ہے کہ جو درآمدی گاڑیاں ہوتی تھیں باہر سے آتی تھی الیکٹرانک اور ہائبرڈ, یہ اس پر ٹیکسز کی چھوٹ دی گئی تھی کسی حد تک. وہ اس لیے دی گئی تھی کہ تاکہ اس ٹیکنالوجی کو فروغ دیا جائے. یہ کیونکہ فیول کا کافی دباؤ تھا تو یہ ٹیکنالوجی آئے اور فروغ دیا جائے. اب کیونکہ یہ گاڑیاں پاکستان کے اندر بننی شروع ہوگی, ای وی بھی بڑھنی شروع ہوگی اور ہائبرڈ بھی بڑھنی شروع ہوگی, تو انہوں نے وہ درآمدی جو گاڑیوں پر یہ چھوٹ دی وہ ختم کر دی ہے تاکہ مقامی سطح پر جو بننے والی گاڑیاں ہیں ان کو فروغ دیا جا سکے. پراپرٹی میں بھی سر اس دفعہ بہت زیادہ ٹیکس ریئل اسٹیٹ میں بھی بہت, یہ ریئل اسٹیٹ کے لیے بڑا جھٹکا ہے جو یہ پچھلے بجٹ میں بھی یہی کیا گیا تھا. اصل میں حکومت جو ہے وہ اس کی سب سے بڑی ناکامی ہمیشہ یہ رہتی ہے
کہ جو ڈائریکٹ ٹیکسز وصول کرنے چاہیے، میری آمدن اگر 1 کروڑ روپے ہے تو مجھے 1 کروڑ روپے پر ٹیکس دینا چاہیے، وہ وصول کرنے کی بجائے انڈائریکٹ ٹیکسز وصول کیے جاتے ہیں کہ بجلی کے بل میں ٹیکس لگا دیا جائے گا، کسی اور انداز سے پیسے وصول کیے جائیں گے، تو اس کی زد میں پھر امیر کے ساتھ ساتھ غریب آدمی بھی آ جاتا ہے اور اس کی جیب سے بھی بڑے پیسے نکل جاتے ہیں۔ تو یہ بات آپ کی صحیح ہے کہ ریئل اسٹیٹ میں اب جو ٹیکسز ہیں وہ کافی سارا دھچکا ہے ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں۔ بہت شکریہ سر، اس حوالے سے ناظرین بات کر رہے تھے جس طرح سے بجٹ پیش ہوا ہے، اس پر عوامی کیا تاثرات ہیں جانتے ہیں، مگر وقت ایک شارٹ بریک کا، ہمارے ساتھ رہے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، جس طرح بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں تو تمام صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے جو صحافی برادری ہے وہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، کیونکہ فرسٹ ٹائم جو ہے زندگی میں پہلی بار پاکستان کا جو بجٹ پیش ہوا اس میں جو ہے صحافیوں کے لیے بھی جو ایک ریلیف بڑا رکھا گیا۔ 5000 جو صحافی ہیں انہیں ہیلتھ انشورنس کی صورت میں ریلیف دیا جائے گا، اور تمام صورتحال میں جس طرح ایک مزدور کی اجرت کو بھی بڑھایا گیا، اور جو اوور آل سچویشن ہے مہنگائی کی ایک شرح میں مسلسل اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، تو اس سخت بجٹ کے بعد یہ شرح ہمیں مزید بڑھتی دکھائی دے گی۔ تمام صورتحال پہ ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے کچھ صحافی برادری کے جو لوگ ہیں موجود ہیں۔ محسن صاحب موجود ہیں ہمارے ساتھ، بات کرتے ہیں۔ محسن بھائی کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، ٹھیک ہے، اللہ کا شکر۔ فرسٹ ٹائم ایور ان ہسٹری یہ ہوا ہے کہ صحافیوں کے لیے جو ایک ہم نے دیکھا کہ ایک ریلیف ملا ہمیں۔ 5000 جو ہے صحافی ہیلتھ انشورنس کے حوالے سے ریلیف لے پائیں گے بجٹ کے حوالے سے۔ اوور آل بجٹ کیسا آپ کو دکھا؟ دیکھیں جی، اوور آل بجٹ کافی مشکل ہے، اس سے مہنگائی میں اضافہ ہوگا، ہر چیز پہ ٹیکس لگا دیا گیا ہے، اور صحافی کی جہاں تک آپ نے بات کیا ہے کہ ہسٹری میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کسی وفاقی حکومت کی، جیسے جو پرائیویٹ صحافی ہیں ان کے لیے 5000 صحافی انہوں نے مختص کیا ہے جن کو ہیلتھ انشورنس ملے گی، ان کے بچے اور ان کے خود کے والدین کے حوالے سے ان کی انشورنس کی جائے گی۔ بجٹ میں کافی چیزوں پہ سیل ٹیکس لگا ہے، سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں بھی اضافہ کیا، لیکن جو اگر شرح نوٹ کی جائے تو مہنگائی کے حوالے سے اس میں اضافہ ہوگا۔ اب سیمنٹ کے حوالے سے انہوں نے اضافہ کر دیا ہے، سیمنٹ اضافہ ہوگا تو جتنی بھی آپ کی کنسٹرکشن کمپنیز ہیں، سامان ہے، ہر چیز کی ریٹ میں اضافہ ہو جائے گا۔ آپ پہلے مکان بناتے تھے 1 کروڑ کا، اب وہ آپ کو کم از کم 1.5 کروڑ کا ملے گا۔ تو جو لوگ اس سے بجٹ سے سوچ رہے کہ ریلیف ملے گا، اس بجٹ میں عوام کو ریلیف ملتا نظر نہیں آ رہا ہوں۔ ہم نے دیکھا کہ جب پولیٹیکل انسٹیبل حالات رہے تو تب بجٹ تھا اتنا سخت نہیں آ رہا تھا، حالات سٹیبل ہو گئے، گورنمنٹ دونوں طرف بن چکی، پروونشل گورنمنٹ بن چکی ہے، وفاقی بن چکی ہے، اس کے باوجود اتنا سخت بجٹ۔ اس کی وجہ صرف ایک ہی آئی ایم ایف کا جو پچھلا پروگرام تھا وہ ختم ہو گیا ہے۔ نیکسٹ پروگرام کے لیے حکومت نے رجوع کیا آئی ایم ایف کی شرائط تھی کہ بجٹ پہ جو پیش کیا جا رہا ہے اس پہ ٹیکسز کا نفاذ زیادہ کیا جائے۔ آئی ایم ایف کی شرائط کے اوپر حکومت نے ٹیکس میں اضافہ کیا ہے، جس کی وجہ سے جو بجٹ دیا گیا ہے اس میں اتنا ٹیکس لگ چکا ہے کہ اب آپ دیکھیں گاڑیاں، ایک 800-850 سی سی گاڑی ہے یا 660 سی سی گاڑی ہے، پہلے اس کے انجن کے اوپر ٹیکس لگتا تھا، اب اس کی جو مینوفیکچرنگ لاگت ہے، مطلب آلٹو کی قیمت 30 لاکھ روپے ہے، اب 30 لاکھ کے اوپر جو ٹیکس لگے گا وہ کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا؟ اندازہ لگائیں کہ اس سے کتنی مہنگائی میں اضافہ ہوگا، شہری کتنے پریشان ہوں گے۔ تو اوور آل دیکھا جائے تو ہم صحافی کی نظر میں یہ بجٹ کافی ہارڈ ہے عام شہری کے لیے کہ ہر چیز میں اضافہ دیکھنے کو ملے گا۔ یہ مذاق آپ کو کیسا لگا کہ جو 32,000 روپے اجرت مزدور کی پہلے مختص کی گئی تھی کہیں پہ بھی نہیں ملی تھی، اب 37,000 کر دی گئی ہے، کس نظر سے دیکھیں جی، پہلے 32,000 تھی، 25,000 20,000 لوگوں کو ملتا تھا، اب 37 کر دی، ابھی بھی اتنا ہی رہے گا، اس سے لوگوں نے قیمت میں اضافہ کرنے ہی نہیں ہے، کیونکہ مزدور ہے پس جائے گا، چپ کر جائے گا، جو ملتی ہے وہ جیب میں لگے، شکر الحمدللہ پڑے گا، وہ گھر چلا جائے گا۔ حکومت نے بس ایک ٹوپی ڈرامے کے طور پہ صرف بتایا کہ ہم نے 37,000 کر دی آئی ایم ایف کو دکھانے کے لیے یا دنیا کو دکھانے کے لیے کہ ہمارے پاکستان میں جو مزدور ہے اس کی 37,000 ہے، لیکن کسی کو بھی نہیں مل رہی۔ جو مزدور ہے اور جو مزدور طبقہ ہے وہ پستا چلا جا رہا ہے، طبقہ جو ہے پستا چلا جا رہا ہے۔ مزید بھی تمام تر صورتحال میں ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے جو ہے مکرم بھائی موجود ہیں۔ مکرم بھائی یہ بتائے گا کہ جس طرح سے ہم صحافیوں کے لیے پہلی دفعہ جو ہے بجٹ میں 5000 صحافیوں کو ہیلتھ انشورنس کی ایک یقین دہانی کروائی گئی ہے، اسے کس نظر سے دیکھ رہے ہیں اور اوور آل بجٹ کے حوالے سے کیا کہنا؟ حکومت کی جانب سے جو صحافی برادری کے لیے اقدام اٹھایا گیا ہے، اب یہ تو امپلیمنٹ جب ہوگا تب دیکھیں گے کہ کرائٹیریا کیا بنتا ہے، کس کرائٹیریا کو مد نظر رکھتے ہوئے جو ہے وہ کیا انشورنس پالیسی بنائی جائے گی اور کس طرح جو ہے اس کو لاگو کیا جائے گا۔ اگر حکومت کی جانب سے یہ بنایا گیا ہے تو ٹھیک ہے، خوش آئندہ، ٹھیک ہے، اوکے ہے، لیکن اگر اوور آل بات کی جائے تو میں بات کروں گا عام پبلک کی، جس کے لیے 32 سے 37 اور اس طرح کا جو ہے وہ اضافی جو ہے وہ 1000 منتھلی جو ہے وہ رکھا گیا ہے۔ سر مجھے حکومت یہ بتا دے، اس بات کا جواب دے دے، کیا 37,000 روپے بھی لینے والا ایک عام مزدور
مجھے یہ بتا دیں کہ وہ دال، چینی، گھی، آٹا، اس کے علاوہ کاسمیٹک، چلیں جی یہ طبقہ ہے وہ کاسمیٹک، وہ بیچارے 2 وقت کی روٹی کے لالے پڑے ہوں گے، کاسمیٹک وہ کیا اس کی خواتین جو ہے وہ کیا استعمال کریں گی. تو حکومت وفاق کو یہ آج چاہیے تھا کہ ایک عام طبقہ جس کی ایک بہت بڑی جو ہے وہ تقریباً کوئی میرا خیال میں کوئی 60 سے 65% یا 70% وہ عوام اس کا ضرور سوچتے. ٹھیک ہے جی، آٹو موبائل سیکٹر وہ ایک وہ طبقہ ہے جو گاڑی افورڈ کرے نہ کرے وہ ایک الگ معاملہ ہے. حالانکہ آٹو موبائل سیکٹر وہ بھی تباہی کا شکار ہے، اور جو انہوں نے ٹیکسز لگا دی ہیں اس کا بھی اللہ حافظ ہے. لیکن خدا کے لیے وہ جو ریڑھی والا ہے، وہ جو تھڑے والا ہے، وہ جو تندور پہ لگانے والا روٹی والا ہے، وہ جو رکشہ ڈرائیور ہے، وہ جو روزانہ کا 800-900 مزدوری لگتی ہے نہیں لگتی، اس بیچارے کا ضرور سوچ لیتے. کیا انہوں نے جو ہے وہ آٹا، چینی، گھی، دالیں کم کی؟ وہ خدا کے لیے یار ان کا تو سوچ لیتے. انہوں نے آپ کو ووٹ، اصل یہ ووٹ آپ کو یہی ووٹ رہ رہے ہیں جو ووٹ والے دن یا عام روٹین میں یہ آپ کے لیے جو نعرے لگا رہے ہوتے ہیں. صورتحال میں اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح سے مہنگائی کی شرح پہلے ہی بہت بلند ترین سطح پر پہنچی تھی، کہا جا رہا تھا پھر 37% سے گر کے 11% تک آ گئی، جبکہ حکومتی کاغذات میں اگر مہنگائی کم بھی ہو جائے آن گراؤنڈ ریئلٹی میں ویسے ہی جو ہے اس کی شرح ہمیشہ بلند نظر آتی ہے. اب اس بجٹ کے بعد جو ہے مزید جو ہے انفلیشن ریٹ میں ہمیں تیزی دیکھنے کو ملے گی. عام طبقے کا کیا آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے سروائیول ہو جائے گا؟ عام طبقے کے لیے سروائیول تو اس وقت بھی بہت مشکل ہے. تو جب یہ بجٹ کا پہاڑ جو ہے انہوں نے مہنگائی کا اور پہاڑ جو ہے وہ گرا دیا ہے تو عام بندہ تو اور زیادہ پیس جائے گا. آج وہ اور میں اس طبقے کی بات کر رہا ہوں جس کو صرف بجٹ نام کا پتہ ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ کہ آج اس کے ساتھ ہوا کیا ہے. وہ تو بیچارہ اپنی دہاڑی کر کے اپنے بچوں میں گیا بیٹھا ہے، اس کو نہیں پتہ کہ کل سے پرسوں سے ترسوں سے اس کے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے. وہ بیچارہ جب اپنے اسی 1000 روپے 800-700 روپے کی دہاڑی لے کے جائے گا اور جہاں وہ پاؤ چینی، پاؤ دال، تھوڑا سا آٹا، جب وہ اس سے بھی چلا جائے گا نا وہ پھر سر پکڑ کے بیٹھے گا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے. تو انہوں نے ظلم کیا ہے اس طبقے کے لیے. کر رہے تھے کہ گورنمنٹ تھوڑی سی سٹیبل ہوگی، بجٹ میں ریلیف دے دے گی. ایکسپیکٹیشنز کیا تھی اس بجٹ سے آپ؟ ایکسپیکٹیشنز دیکھیں جی وہ ہمیشہ جو ہے وہ اچھی رکھتے ہوتے ہیں، رکھنی چاہیے بھی تھیں، لیکن اس طرح کا بجٹ حیران کن ہے. اور سب سے اہم بات کہ جو کسان ہے اس کی اس بجٹ میں بات تک نہیں تھی، تذکرہ ہی نہیں تھا. حیرت تو یہ ہے بھائی، کسان پہلے ہی رول گیا ہے اور آپ نے نہ اس کو کھادوں میں ریلیف دی ہے، آپ نے نہ اس کو سپرے میں ریلیف دی ہے، آپ نے اس کو بجلی میں ریلیف دی ہے، اور آپ یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ آئندہ آنے والے سال میں آپ کو گندم بھی اچھی اگا کے دے دے، وہ آپ کو چاول بھی اچھا اگا کے دے دے، آپ کی کاٹن کی گرو جو ہے وہ بیسٹ ہو جائے کہ آپ جو ہے وہ امپورٹ ایکسپورٹ کا بھی دھندا شروع کر دیں، آپ کے کپڑے بھی سستے ہو جائیں، آپ کا دھاگا بھی اچھا ہو جائے گا. ہاؤ از دیٹ پاسبل نا؟ تو یہ ضرور سوچنا چاہیے تھا حکومت کو. بہت شکریہ مکرم بھائی، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین جس طرح تمام تر صورتحال پہ بات کر رہے تھے تو اس حوالے سے عوام کے ریئیکشن بھی ہم نے آپ کو تاثرات سنوائے، اس کے علاوہ جو صحافی برادری ہے اس کے بھی تاثرات جو ہیں وہ بھی سنوائے. اس کے علاوہ جو ہے مزید صنعت کار جو ہیں ہمارے وہ اس چیز سے کتنا افیکٹ ہوں گے، کیونکہ مین ہمارا طبقہ جو صنعت کاری کا ہے، جتنے بھی ہمارے صنعت کار تھے جو اپنا اس بجٹ کے لیے بہت زیادہ جو ہے ویٹ کر رہے تھے تاکہ یہ بجٹ آئے گا، کوئی ریلیف لائے گا، اور تمام صورتحال میں جو ہے صنعت کا کام اگر جو ہے ہمارے ملک میں اچھا ہوگا تو ہر چیز میں گروتھ ہمیں دیکھنے کو ملے گی اکانومیکلی. مگر اب جو حالات کریٹ کر دیے گئے ہیں، صنعت کاروں سے بھی بات کرتے ہیں، جانتے ہیں ان کے تاثرات کہ کیا جو ہے اس بجٹ سے اب وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے اور بجٹ آنے کے بعد اب ان کے کیا ریئیکشن ہے تمام تر صورتحال پہ بات کرتے ہیں. لیکن وقت تو ایک شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہے گا. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج کے اس پروگرام میں ہم بجٹ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، مزید تمام تر صورتحال پہ بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ چیمبر آف کامرس کے سینئر نائب صدر شیخ ندیم احمد صاحب موجود ہیں. بات کرتے ہیں، جانتے ہیں کہ جس طرح سے اس بجٹ میں ٹیکس کی صورت میں کافی اضافہ ہوا ہے تو اس تمام تر صورتحال میں ہماری صنعت انڈسٹری جو ہے اس حوالے سے کیا تاثرات دینا چاہتی ہے اور کیا ایکسپیکٹیشن تھی ہماری، جتنے بھی ہمارے صنعت کار ہیں کیا ایکسپیکٹیشنز رکھ رہے تھے آنے والے بجٹ سے، کیونکہ جس طرح سے اس دور میں مہنگائی کی شرح میں اضافہ ہوا، کئی ہمارے صنعت کار جو ہیں انہیں بہت سارے گزشتہ 1-1.5 سال سے مسائل کا سامنا تھا. تو تمام تر صورتحال میں آنے والے بجٹ کے حوالے سے کیا تاثرات دینا چاہیں گے؟ موجود ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ. یہ بتائیے گا آنے والا جو اب یہ بجٹ آ چکا ہے، ایکسپیکٹیشنز کیا تھیں آپ کو؟ دیکھیے ایکسپیکٹیشن جو ہیں وہ تو ٹف بجٹ کی ہی تھیں،
اور یہ کہ سرکار کے پاس خرچ کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، اور بہت سارے کام ایسے ہیں، بہت سارے قرضے ایسے ہیں، بہت ساری گورنمنٹ کی اینٹیٹیز ایسی ہیں جو کہ لاس میکنگ ہیں. تو اب یہ قرضے اور یہ سب چیزیں کیسے پوری ہوں گی؟ اس کے لیے گورنمنٹ نے اس سال جو بجٹ اناؤنس کیا ہے اس کے اندر 38% تاریخ کا سب سے بڑی انکریمنٹ لی ہے کہ جو ٹیکس کلیکشن کے اندر ایکسپیکٹ کر رہے ہیں. تو یہ اتنا ٹیکس اکٹھا کرنا اور یہ ایک چیلنج بھی ہوگا گورنمنٹ کے لیے. ہم ایز اے چیمبر تو گورنمنٹ کے اس کاز کا ساتھ دیتے ہیں کہ ٹیکس کلیکشن ہونی چاہیے، لیکن اتنی زیادہ انکریز ٹیکس کلیکشن برڈن بنے گا انڈسٹری کے اوپر بھی، اور پھر یہ الٹیمیٹلی عام آدمی کے لیے بھی مہنگائی کا سبب بنے گا. ہم دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ کچھ سالوں سے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے حالات بہت زیادہ انسٹیبل رہے. ہمارے جو اکانومی ہے وہ بھی بہت زیادہ اس حوالے سے ڈاؤن ہوتی چلی جا رہی تھی. تو اس تمام صورت حال میں جو ایک بہت بڑا انکریمنٹ اور بہت بڑا انکریز جو لگایا ہے بی آر کی ٹیکس کلیکشن کی صورت میں، تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس تمام صورت حال میں اب صنعت کار جتنے بھی ہیں جو پہلے مشکلات کا شکار تھے ان کی اس حوالے سے تو مشکلات مزید بڑھ؟ یقیناً ایسا ہی ہے. میں تو اس میں توقع ہی کر سکتے ہیں ہم کہ ایسا نہ ہو کہ انڈسٹری بند ہو جائے جتنی چل رہی ہے، لیکن بہرحال یہ ایک بہت ٹف بجٹ ہے اور اس کے ذریعے سے عوام کے اوپر جو مہنگائی کا ایک نیا طوفان آنے والا ہے اس کے حوالے سے بہت خدشات ہیں. اس تمام صورت حال میں اگر 32,000 روپے جو اجرت ایک ہم دیکھ رہے ہیں ہر سیکٹر میں ایک مزدور کی تھی اسے بھی بڑھایا گیا ہے، تو اس ٹائم افورڈیبل کرنا انڈسٹریز کے لیے، پاور سیکٹرز کے لیے کیا بیئریبل ہے؟ دیکھیں، اگر تو دیکھیں تو مزدور کی تنخواہ بڑھنی چاہیے، کیونکہ مہنگائی میں اضافے سے ظاہر ہے کہ اس کے پاس انکم ہوگی تو وہ اس اضافے کو بیئر کر سکے گا. تو یہ تو ٹھیک ہے، لیکن کیپیسٹی اتنی نہیں ہے ابھی انڈسٹری کے اندر کہ وہ اس اضافے کو ابزارب کر سکے. لیکن میری گزارش یہی ہوگی اپنے انڈسٹری سے، اپنے دوستوں سے، کہ اس حوالے سے اپنے مزدوروں کا خیال کریں. تو آخر میں سر یہ بتا دیں اوور آل اگر ہم اس بجٹ کے حوالے سے بات کریں تو کس کس سیکٹر پہ آپ سمجھتے ہیں کہ بم گرا دیا گیا ہے موجودہ بجٹ میں؟ خاص طور پہ ٹیکسٹائل کے اوپر اور ایکسپورٹ کے اوپر جو ان کو نارمل ٹیکس ریجیم میں لے گئے ہیں. پہلے جیسے زیرو ریٹڈ ہوتے تھے، اب اس کو اس میں سے نکال کے نارمل ٹیکس ریجیم میں لے گئے، اور سیلز ٹیکس کی چھوٹ جیسے کہ فارماسیوٹیکل پہ، پیسٹیسائڈ پہ پہلے تھی اب وہ ختم کر دی گئی ہے. اسی طرح سے پیٹرولیم کے اوپر لیوی لگا دی گئی ہے. بہت سارے ایکسپینسز تو ابھی جیسے فائنانس بل کی ڈیٹیلز آئیں گی تو پتہ چلے گا، لیکن بظاہر بہت ساری چیزیں مہنگی ہونے جا رہی ہیں. چیزیں جو ہیں وہ مہنگی ہونے جا رہی ہیں. تمام صورت حال میں جو بجٹ آیا اس پر مزید بھی ہم بات کرتے ہیں، مزید بھی جانتے ہیں. جو ہمارے چیمبر کے مزید بھی جو کیبنٹ کے ممبرز ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ جو صدر ہیں میاں راشد اقبال صاحب جو ہیں موجود ہیں. جانتے ہیں کہ تمام صورت حال میں جس طرح سے یہ بجٹ پیش ہوا اور اس بجٹ کے حوالے سے جو ہمارے اسپیشلی صنعت کار ہیں وہ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں. اور تمام صورت حال میں سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا. یہ بتائیے گا بجٹ پیش ہو چکا ہے، کیا ایکسپیکٹیشنز تھیں آپ کو اس بجٹ سے اور کیا آپ کی ایکسپیکٹیشنز کے مطابق پورا اترا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے جو ہمارے معاشی حالات چل رہے ملک کے اور جو حکومت کے خزانے کا حال ہے تو ہم سب کو ہی پتہ تھا کہ ایک سخت بجٹ آنا ہے. تو ایکسپیکٹیشن تو یہی تھی کہ اٹس گوئنگ ٹو بی اے ویری ٹف بجٹ، اور وہی ہوا ہے. تو جو وزیر خزانہ صاحب نے آج اعلانات کیے ہیں، حالانکہ انہوں نے پوری کوشش کی ہے کہ اس کو تھوڑا میٹھا ہی رکھا جائے، اور جو اصل سخت فیصلے ہیں وہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ فنانس بل میں انکلوڈ کر دیے گئے ہیں. تو وہ فنانس بل آئے گا تو آپ کو بھی اور مجھے بھی پتہ چل جائے گا. مگر اندازہ تو ہم سب کو ہو ہی گیا ہے کہ جتنے بھی سیل ٹیکس سے باہر شعبے تھے یا جن کے اوپر سیل ٹیکس ریڈیوس سیل ٹیکس تھا ان سب کو یہ 18% رجیم میں لے آئے ہیں. تو ان سب چیزوں کی تو کل صبح سے 18% قیمت بڑھ جائے گی، اور 50 روپیہ سیمنٹ کی بوری کی بھی قیمت بڑھے گی. اور پیٹرولیم پروڈکٹس کے اوپر وزیر خزانہ صاحب نے حالانکہ نہیں بتایا، مگر ابھی میں نے ٹی وی پر دیکھا اعلان ہو رہا ہے کہ 20 روپے لیٹر ڈیزل، پیٹرول، مٹی کا تیل اور ایل ڈی او کی قیمت بڑھ گئی. سر ابھی جو پچھلے کچھ ایک سالوں سے ہم دیکھ رہے تھے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی وجہ سے حالات بہت زیادہ جو ہیں خراب ہوتے چلے جا رہے تھے. صنعت کار جتنے بھی تھے ان کے حالات مزید سخت ہوتے جا رہے تھے. اب اس بجٹ سے آپ کیا دیکھتے ہیں، کیا سروائیو کرنا جو چھوٹے صنعت کار ہیں ان کا اس انڈسٹری میں پاسبل؟
पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी तो अभी तक हमारे मुल्क से ख़त्म नहीं हुई, हालांकि हमारी उम्मीद थी कि इलेक्शन के बाद पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, मगर आपके सामने ही है कि कोई भी पार्टी वाज़ अक्सरियत लेकर सामने नहीं आ सकी, और आज भी जो हुकूमत है वो काफ़ी सारी पार्टियों के इत्तेहाद का नतीजा है, और उन पार्टियों में आपस में भी अंडरस्टैंडिंग अभी तक नहीं हो रही। आपको पता ही है कि दो बड़ी पार्टियां जो हैं जो हुकूमत में शामिल हैं, उनकी आपस में अंडरस्टैंडिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है। तो जब तक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी रहेगी उस वक्त तक इकनॉमिक अनस्टेबिलिटी भी रहेगी। आखिर में ये भी बता दीजिएगा, जिस तरह से हमने ऑटोमोबाइल सेक्टर को देखा, दुनिया भर में हम देखते हैं कि जो हमारी जितने भी व्हीकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स जो होते हैं, उन्हें रिलीफ दिया जाता है। इस बजट में उन्हें भी जो ऐड करके उन पर भी टैक्सेस इम्पोज कर दिए। हाँ, ये तो चूँकि माहौल दोस्त हैं ये प्रोडक्ट्स, हाइब्रिड गाड़ियाँ और इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ, तो सारी दुनिया ही इनको प्रमोट करने के लिए कोशिशें कर रही है, और हमारी हुकूमत ने भी अपनी हैसियत के मुताबिक उसमें हिस्सा डाला हुआ था, मगर ये सब्सिडी वापस लेकर हुकूमत ने वाकई ज़्यादती की है, और मेरा ख़्याल है कि इससे तो सारी दुनिया को यही पैगाम जाएगा कि हम माहौल दोस्त नहीं हैं, हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आखिर में सर, ये तमाम सूरत हाल जो है, अब बजट भी पेश हो चुके हैं, सब कुछ हो चुके हैं, क्या देख रहे हैं कि अभी जो हालात हैं, आने वाले दिनों में जो एक महंगाई की लहर मज़ीद, जिस तरह आपने पेशन गोई कर दी कि हर चीज़ की कीमतें बढ़ जाएंगी, और ऊपर हम देखें कि कहा जा रहा है कि पहले भी जो महंगाई की शरह 37% से कम करके 11% तक हो चुके हैं, जबकि ऑन ग्राउंड रियलिटीज़ हमें नज़र नहीं आ रहा था। अब जो हालात हैं आम आदमी के, आपको कैसे नज़र? नहीं, वो ऐसे है कि जो 11% कह रहे हैं ना, वो मंथ टू मंथ है कि 1 मई से 1 जून तक सिर्फ 11% महंगाई हुई है, मगर अगर आप एग्रीगेट करें पिछले पूरे साल की 12 महीने शामिल करें तो वो तकरीबन 34-35% बनती है, और ये एक फ़िगर को डिस्टॉर्ट करने वाली बात है कि 42% से 11% पे आ गई, ऐसी बात नहीं है। हाँ, एक महीने में 42% तक भी गई थी, मगर जो एवरेज इन्फ्लेशन रेट है वो तो 34-35% है अभी भी। जिस तरह नाज़रीन तमाम सूरत हाल पे बात की हमने और बजट के हवाले से बात की, मज़ीद भी जो है मसाइल अवामी टीम आखिर के आपके सामने रखेगी। फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान ओन अब्बास को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।